अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, 6 सितंबर का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो दिन जब पाकिस्तान पर एक ख़ुद से बहुत बड़े और ताकत के ज़ोम में मुब्तला दुश्मन ने हमला कर दिया। एक ऐसा दुश्मन जो साइज़ में तो बहुत बड़ा था ही, लेकिन बुज़दिल भी था। उसने रात के अंधेरे में हमला किया और उसके कमांडर इन चीफ़ का कहना था कि हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे और पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे और अगले दिन का नाश्ता हम लाहौर के जिम खाना में करेंगे। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर उसके डरावने ख्वाब में बदल दी। और सिर्फ डरावना ख्वाब ही नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया में सुबकी भी हुई। 6 सितंबर जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इसीलिए रखता है। तो 65 की जो वार है, 1965 की जो वार है, इसके हवाले से आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत सी चीज़ें आप जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन शायद बहुत से लोग ना जानते हों। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो 1965 की जो वार थी, 1965 की जंग जो है, इसमें जो तराने और गाने इस्तेमाल हुए। आपने देखा कि जो नूर जहां, इसको 65 की वार में जो इसने तराने गाए, जो पढ़े, उसकी वजह से इसे मलका तरन्नुम का ख़िताब मिला। इसको लक़ब दिया गया कि ये मलका तरन्नुम है। और उसके जो गाने थे या तराने थे, वो आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारा लहू गरमा देते हैं। उसके मशहूर उन दिनों जो मिली नगमे थे, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरें बाज़ार कुड़े, कि फ़ौजियों के हवाले से थे कि ये एक ऐसे हमारे जो जवान हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी दुकान से मिल जाएं। ये पुत्र हैं, ये ऐसे शेर दिल हमारे जो हैं, ये कहीं पे दुकानों पे आपको नहीं मिल सकते। फिर इसी तरह ए राह हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। इस तरह के बहुत से जो मिली नगमे थे। मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। इस तरह रईस अमरूई का जो नगमा था, आपने सुना होगा, ए खित्ता लाहौर तेरे जानसारों को सलाम। ये बहुत मकबूल हुए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो ऐसे तरानों के मुतल्लिक़ बताना चाहता हूँ जिन पे बाकायदा इंडिया ने एहतजाज किया, और ऐसा एहतजाज किया कि जंग के बावजूद पाकिस्तान को इन दो जो तराने थे इन पे पाबंदी आयद करना पड़ी। भारत के एक शायर ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इस तरह के तराने लिखे और गाए भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान में उस वक्त एक सियालकोट के एक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर रशीद अनवर। उन्होंने भारतीय एक नगमा नगार जो एक शायर है, उसके एक नगमे के जवाब में उन्होंने लिखा, जो भारत ने लिखा था वो भी यही था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी अपने लिखा और जो जज्बे का इज़हार किया और अपनी फ़ौज को गरमाने की कोशिश की। लेकिन जवाब में जो रशीद अनवर और जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे हमारे सियालकोट के, उन्होंने लिखा कि अज हिंदियां जंग दी गल छेड़ी, अख होई हैरान हैरानियां दी, महाराज एक खेड तलवार दी है, जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी। कि हिंदुओं ने आज जंग की बात छेड़ दी है, और जंग जो है वो जनानियों की खेल नहीं है, वो ख़वातीन की खेल नहीं है, ये तलवार का खेल है, और ये आपके बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा नगमा था जब आने हुआ, जब चला तो इंडिया ने बाकायदा इस पर एहतजाज किया, और भारत के इस एहतजाज के बाद पाकिस्तान को इस नगमे पर पाबंदी आयद करना पड़ी। इसी तरह जो एक दूसरा नगमा था इसमें, वो भी इसी तरह का था, और उस पर भी इंडिया के एहतजाज के बायस हमें पाबंदी लगाना पड़ी। वो था, लाला जी जान दो लड़ना की जानो तुसी मुरली बजावन वाले, लाला जी जान दो लड़ना की जानो तुसी मुरली बजावन वाले, गल तुहाडे वास्ते नहीं। कि यानी कि हिंदुओं को कहा गया कि ये जो आप हिंदू हैं, आप लोग तो मुरली बजाने वाले हैं, तो आप क्या जाने कि ये जंग क्या होती है, जान दे तुहाडे वास्ते गल नहीं है। तो इस जो नगमा था, इस पे बाकायदा तौर पे भारत ने एहतजाज किया और पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जंग का पस मंज़र क्या था। हम लोग अमूमन ये समझते हैं कि ये जंग जो है ये 6 सितंबर की रात को शुरू हुई और अचानक भारत ने हमला कर दिया। उसके पीछे भी बहुत से अवामल कार फरमा थे। सबसे पहले तो ये है कि भारत जो है वो हमारा और भारत का शुरू से जो तनाज़ा चला आ रहा है वो कश्मीर का है। कश्मीर का इशू था। कश्मीर को ले के दोनों ममालिक इसमें जो हैं वो काफ़ी टेंशन में होते हैं और अब भी हैं।
لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے ہمیشہ انتخابات سے پہلے ایسے ضرور کوئی ڈرامے بازی کی ہے. پلوامہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، کچھ بھی آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا مودی نے ایسے بہت سے ایسا ڈرامہ کیا. تو ان دنوں بھی 65 میں انڈیا میں الیکشنز ہو رہے تھے، اور الیکشن میں انہوں نے توجہ بٹانے کے لیے اور اکھنڈ بھارت کا جو خواب جو ہے اپنے عوام کو دکھایا کہ ایک بھارت مشترکہ بھارت ہوگا، پورا پاکستان پہ ہم قبضہ کر لیں گے. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم صرف 72 گھنٹوں میں پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور یہ حملہ کیا. اور اس سے پہلے انہوں نے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رن آف کچھ ہے، یہ سندھ کا جو ہمارا ایریا ہے تھر پارکر کا، اس میں تحصیل ننگر پارکر ہے، ننگر پارکر کے ساتھ رن آف کچھ کا ایریا ہے. بھارت کا یہ کہنا تھا کہ یہ رن آف کچھ اس کا ایریا ہے. پاکستان اس کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور رن آف کچھ جو ہے وہ بھی ان دونوں ملکوں کے مابین تنازع کا باعث تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن تھا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ 24 اگست 1965 کو بھارت نے جس طرح لاہور پہ 6 سپٹمبر کو حملہ کیا تھا، اسی طرح 24 اگست 1965 کو گجرات کے ہمارا ایک گاؤں ہے اوان شریف، وہاں پہ حملہ کر دیا تھا. اس سے اگلے ہی روز اس نے آزاد کشمیر پر بھی حملہ کر دیا. لیکن مسلسل اشتعال انگیزی اور گولہ باری اور سارے اٹیک کے باوجود وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکا، جس کے جواب میں بھارت نے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اپنی سبکی دور کرنے کے لیے بکھلاہٹ میں آ کر 6 سپٹمبر کو پاکستان پر اوورال ایک حملہ کر دیا، اور مختلف سیکٹرز پر اس نے جو ہے نا وہ جنگ چھیڑ دی. اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے مشہور اور سب سے زیادہ اہم ہے ان کا میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ لاہور کا محاذ ہے، جہاں پہ میجر راجہ عزیز بھٹی جو ہیں یہ کھڑے رہے اور سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور بعد میں انہیں محافظ لاہور کا خطاب بھی دیا گیا، اور انہیں اس قدر کے قرار دیا گیا کہ انہیں سب سے بڑا جو پاکستان کا فوجی اعزاز ہے نشان حیدر، اس سے نوازا گیا. راجہ عزیز بھٹی جو ہیں یہ 10 سپٹمبر 1965 کو شہید ہوئے. میجر عزیز بھٹی جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پیدا ہوئے، یہ ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد ان دنوں آپ نے کسی جو ہے فرائض کی انجام دہی کے لیے ہانگ کانگ میں موجود تھے، تو ہانگ کانگ میں یہ جو ہے میجر عزیز بھٹی پیدا ہوئے. اور برکی کے جو سیکٹر تھا ہمارا، وہاں پہ انہوں نے دشمن کو روکے رکھا، اور BRB نہر پر یہ جو ہے یہ ہمارا محاذ تھا. اور BRB نہر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نہر ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے لیے. یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیفینڈر لائن ہے وہ ہے، اور پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے. یہ نہر جو ہے یہ بھارت کے لیے بڑا ایک سمجھ لیا آپ کہ ایک سب سے بڑی یہ بن گئی تھی کہ یہ اس کو کیسے عبور کریں. اور پاکستان نے اس پہ جہاں کہیں پل تھے جن کو تباہ کرنا ضروری تھا، پاکستان کے افواج نے بذات خود ان پلوں کو تباہ کر دی تاکہ بھارت کی پیش قدمی کو روکا جا سکے. اور میجر عزیز بھٹی جیسے ہمارے جو جوان تھے انہوں نے آگے کسی صورت ان لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیا اور خود جام شہادت نوش کر لیا. اس طرح دوسرا سیکٹر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے چونڈا. چونڈا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور بھارت کی جو لڑائی ہوئی ہے اب دنیا کی سب سے بڑی لڑائیوں میں ٹینکوں کی جو لڑائی ہے اسے سمجھا جاتا ہے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی ہے. پہلی لڑائی جو ہے وہ ہوئی ہے جرمنی اور روس کے درمیان کورسک کے مقام پہ. کورسک کے مقام پہ جو ٹینکوں کی لڑائی ہوئی ہے دنیا کی پہلی بڑی، اور دوسری بڑی پاکستان اور بھارت کے مابین چونڈا کے مقام پہ ہوئی ہے. یہاں پہ بھارت کی ایک جو فرسٹ آرمر ڈویژن ہے اس کا نام تھا فخر ہند، اور جھانسی کی یہ ڈویژن تھی جس کو فخر ہند کا انہوں نے نام دیا. اس کے 600 ٹینک تھے. جواب میں پاکستان کی جو آرمر ڈویژن تھی اس میں محض 150 ٹینک تھے. 600 اور 150 کا مقابلہ تھا. پاکستان کے جوانوں نے، افواج پاکستان نے وہاں پہ اپنی بے مثال بہادری کی مثالیں رقم کی، اور ہمارے جو جوان ہیں وہ ٹینکوں کے نیچے ان کے لیٹ گئے اور جام شہادت نوش کیا. اور 600 کے 600 ٹینک جو ہیں وہ چونڈا میں بھارت کے لیے قبرستان بن گئے، اور تمام کے تمام ٹینک جو ہیں بھارت کے وہاں پہ وہ تباہ ہو گئے. اس طرح ایک سیکٹر ہے ہمارا کھیم کرن. کھیم کرن بھی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا تھر پارکر کے ساتھ ہے عمر کوٹ وغیرہ کے علاقے ہیں، چھاچروں کے علاقے، یہ جو علاقے ہیں وہاں پہ ہمارا کھیم کرن ہے، اور مونا باؤ ہے وہاں پہ ریلوے اسٹیشن اب بھی وہاں پہ ہے. تو یہاں پہ بھی بھارت نے جب دیکھا کہ اس طرف سے ناکامی ہو رہی تو یہاں پہ اٹیک کر دیا، لیکن یہاں پہ بھی بھارت کو منہ کی کھانا پڑی اور پاکستان کی جو فوجیں کہیں اندر تک چلی گئیں. اور اسی طرح راجستھان کا جو سیکٹر ہے وہاں پہ بھی پاکستان کے افواج جو ہیں وہ بہت اندر تک چلی گئیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ فتح حاصل کر لی. اب ایک سیکٹر جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ تھا ہمارا بحری محاذ.
پاکستان اس ساری جنگ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ واحد بحری معاہدہ ہے جہاں پہ پاکستان نے پہل کی. باقی تمام جگہوں پہ آپ ایئر فورس کا دیکھیں اٹیک بھارت نے پہلے کیا، آپ دیکھیں جو زمینی اٹیک ہے وہ بھارت نے مختلف جگہوں پر کیا اور مختلف جگہ پر جو ہے محاذ کھولے، لیکن بحری طور پر پاکستان نے پہل کی. اور پاکستان کی ایک آبدوز تھی جس کا نام تھا غازی آبدوز کو انہوں نے متعین کیا کہ غازی آبدوز جو ہے وہ سمندر کے کھلے پانیوں میں ممبئی کے قریب انہوں نے کھڑی کر دی کہ جو بھی نقل و حرکت ہو اس کا پتہ چلایا جا سکے اور پھر اس کو نشانہ بنایا جا سکے. تو غازی اکیلی ایک آبدوز نے بھارت کی پوری بحریہ کو مفلوج کر دیا. بھارت کی بحریہ کا کوئی بھی اگر جہاز نکلتا، کوئی بھی آبدوز نکلتی تو اس کو جو غازی آبدوز ہے یہ نشانہ بناتی، جس کی وجہ سے انہیں اس قدر خوف بیٹھ گیا کہ انہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ شاید کوئی پاکستان نے سینکڑوں جو ہے نا آبدوزیں جو ہیں وہ کھڑی کر رکھی ہیں جو تارپیڈو پھینک رہی ہیں، گولے پھینک رہی ہیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو غازی کا یہ اٹیک تھا غازی آبدوز کا، اس کو سومناتھ کا 18واں حملہ بھی کہتے ہیں. اور کہ 18واں حملہ جو ہے وہ بھارت پہ ہوا. بھارت پہ 17 حملے محمود غزنوی نے کیے، تو جو 18واں حملہ ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ غازی آبدوز نے کیا، اور یہ کیا ممبئی کے پانیوں میں اس نے کیا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ایسی جو میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کروں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بہت سے محاذوں پہ پاکستان نے اس میں کام کیا. اس طرح اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا فضائی اس میں محاذ تھا اس میں مجموعی طور پر بھارت کی اس جنگ کے خاتمے پر 110 طیارے جو ہیں نا بھارت کے وہ تباہ ہوئے، لیکن جبکہ پاکستان کے صرف 14 طیارے تباہ ہوئے. اس طرح جو ہے پہلے ہی دن بھارت کے پاکستان نے 22 طیارے مار گرائے تھے. اور 7 ستمبر کی رات کو پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈہ تھا، وہاں پہ بھارت کے 13 مگ طیارے جو ہیں وہ کھڑے تھے، ان کو کھڑے کھڑے پاکستان نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا. اسی طرح 7 ستمبر کو جب پاکستان نے پٹھان کوٹ میں حملہ کیا تو 7 ستمبر کو بھارت نے سرگودا پہ حملہ کر دیا. اور پھر جواب جو ملا پوری دنیا جانتی ہے کہ ایم عالم نے وہاں پہ تاریخ رقم کر دی اور محض 1 منٹ کے اندر بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں کو مار گرایا. اور یہ عالمی ریکارڈ ہے اور گینیز بک میں بھی یہ موجود ہے. اور جو پہلے 4 طیارے تھے بھارت کے وہ صرف 30 سیکنڈز میں اس نے مار گرائے تھے ایم عالم نے، جو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو یہ وہ مثالیں ہیں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، ایسی مثالوں سے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کاوش جس کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آپ کو پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم شاید نہیں جانتے. ہمارے ترانے جو ہیں وہ کون سے ترانے جن پہ پابندی لگی ہے. ایک اور ترانہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا مشہور ہے، ساتھیو مجاہد و جاگ اٹھا ہے سارا وطن. یہ سمجھا جاتا ہے کہ عموماً یہ جنگی ترانہ ہے، یہ جنگی ترانہ نہیں ہے. یہ سپٹمبر جو 1965 ہے جب یہ وار تھی انہی دنوں ایک فلم ریلیز ہوئی، ایک مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا مجاہد. اس مجاہد فلم کا یہ گانا ہے، اس میں یہ نغمہ گایا جاتا ہے. لیکن بعد میں چونکہ یہ سپٹمبر کے میں یہ ریلیز ہوئی فلم اور انہی دنوں یہ جنگ تھی تو یہ جو گانا ہے یہ ایک ترانے کی شکل بن گیا. ترانے کی شکل اس نے اختیار کر رہی ہے اور ہر زبان پہ تھا، ساتھیو مجاہد و جاگ اٹھا ہے سارا وطن. تو یہ تھی میری چھوٹی سی رپورٹ. آپ کو امید ہے آپ کو پسند آئی ہو. اس طرح کے مزید آپ رپورٹس اور سٹوریز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.